होती है। तजवीद से कुरान, दोबारा से बोलती हूँ, ये कोर्स जो हम लेकर आए हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनको तजवीद से कुरान पढ़ने में मुश्किल होती है, या ये कि जो समझते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर वो लोग जो आगे पढ़ाना चाहते हैं। तो ये कोर्स उन सभी के लिए फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सही तिलावत अगर हमें करनी है कुरान मजीद की, तो उसके लिए हमें कुल कितने कायदे सीखने की जरूरत है, कितने रूल्स ऐसे हैं कि जो कि हमें सीखने की जरूरत है। आपको पीडीएफ आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप वहां पे चेक करते रहें, और जो अपने फोन पे खोल रहे हैं वो अपने फोन पे खोल रहे हैं। अच्छा जी, आगे देखिए, हरूफ तहज्जी सबसे पहले आ रहे हैं। अब ये हरूफ तहज्जी अलिफ से या तक, ये वो हरूफ तहज्जी हैं जो कि हम उर्दू जुबान में, जो उर्दू बोलने और पढ़ने वाले हैं वो सब ये जानते होंगे कि हमने बचपन से ये पढ़ी, अलिफ बे पे ते से ना। अब इसमें देखें कितने इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि हरूफ तहज्जी में भी एक जैसी शक्लें मौजूद हैं। जैसे बात आ सा है तो उसकी एक ही जैसी शक्ल है, बोट शेप। तो अब किसी को आपने सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उनको बहुत बहुत आसानी के साथ ये शेप सिखा सकते हैं कि आपने इन लेटर्स को अपने आसपास की चीजों में तलाश करना है। जैसे बात आ सा है तो उसकी बोट शेप है। इसी तरह जीम हा खा है तो ये एक जो स्वान सी बनी हुई है, उसकी वो गोलाई जो है उसकी शेप है, आगे डॉट्स अलग अलग हैं। दाल दाल के आगे शेप लगी हुई है, रोजा है, सीन शीन है, इसी तरह सौद है, और या तक जो है वो मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब हम देख लेते हैं कि उर्दू और अरबी में क्या मुमासलत है। अरबी और उर्दू, जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग उर्दू बोलते और समझते और पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने बचपन से ये लेटर्स पढ़े। अगला वाला पेज करें, टर्न पेज नंबर 4। लेफ्ट साइड पे आपको उर्दू हरूफ तहज्जी नजर आ रहे हैं, और राइट साइड पे आपको अरेबिक हरूफ तहज्जी नजर आ रहे हैं। ये एज इट इज हैं, बल्कि उर्दू में कुछ लेटर्स जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा हैं। यानी उर्दू में पे एक्स्ट्रा है, टे एक्स्ट्रा है, इसी तरह सेकंड लाइन में चे है एक्स्ट्रा, फिर दाल के बाद डाल एक्स्ट्रा है, अड़े एक्स्ट्रा है, जे एक्स्ट्रा है, गाफ एक्स्ट्रा है। जबकि अरबी में ये लेटर्स नहीं हैं। बाकी सारे लेटर्स अरबी में वही हैं जो एग्जैक्टली सेम जो कि उर्दू में भी हैं। तो लिहाजा क्या साबित हुआ कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हम पढ़ने लगे हैं, ये वही लेटर्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलिफ बे पे ते टे से, बल्कि उससे थोड़े कम है कि पे भी निकाल दें, टे भी निकाल दें, चे भी निकाल दें, डाल और रे और जे और गाफ ये सब निकाल दें, तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये 29 लेटर्स बचते हैं अलिफ से लेकर या तक, जो कि सारे के सारे उर्दू हरूफ तहज्जी वाले उर्दू वाले हरूफ हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है, वही लेटर्स है ना, या कोई डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? कोई इसमें नया लेटर नहीं है, वही है जो हमने उर्दू में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में अब आ जाती है बात कि हरूफ की बदलती हुई शक्लों की। यानी कि जब हम अरबी राइटिंग करते हैं, हमें कुरान मजीद में, जैसे पीछे पीछे वाले पेज पे आपने पूरे लेटर्स पढ़े थे, उस हर जगह आपको पूरे लेटर दिखाई नहीं देते, पूरी बा दिखाई नहीं देगी, पूरी ता दिखाई नहीं देगी, पूरी सा कहीं कहीं पूरा मतलब फुल शक्ल नजर आ रही होती है, कहीं हमें उसकी आधी शक्ल नजर आ रही होती है। वो आधी शक्ल कैसे बनाई जाती है कि किसी भी पूरी शक्ल का जो शुरू का सिरा है, जिसको सर कहते हैं या हेड कहते हैं, उस हेड को ले लिया जाता है। उस हेड को लेकर वो क्या बन जाता है, उसकी हाफ शक्ल बन जाती है, वो आगे ज्वाइन करने में आसानी रहती है। तो ये वही वही चीज है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे जबर के साथ दिया हुआ है, तो ये आपको बा जबर ब, ता जबर त, ता जबर स, जीम जबर ज, ये आगे सारी पहले पूरी शक्लें हैं, और उसके बाद उसी का आगे से सिर्फ हेड लेकर आपको उसकी आधी शक्ल नजर आ रही है। और यही चीज सेम जो है ये हम उर्दू में भी करते हैं। उर्दू में और अरबी में अगर देखें, 6 पेज पे चलें,
اگر ہمیں میں آپ سے کہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے وبرکاتہ، اس کو اردو میں لکھو تو کیا ڈفرنس ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے عربی رسم الخط میں بھی لکھا ہوا ہے، مختلف رسم الخط آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس پیج پہ. عربک جو رسم الخط ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اردو رسم الخط بھی نظر آ رہا ہے. کیا اس میں کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے ہمیں؟ وہی الف ہے، وہی لام ہے. جی صرف گول تا کا ڈفرنس ہے اور تو کوئی بھی نہیں. گولتا بھی اردو میں تو ڈلے گی نا، ہاں جی اردو میں بھی تو ڈلتی ہے. جی جی وہی سین، وہی لام، وہی الف، وہی میم، کوئی فرق نہیں ہے. وہی طریقہ اردو میں لکھنے کا ہے، وہی طریقہ عربی میں لکھنے کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو کیا اس میں ثابت ہوا کہ اس میں کوئی رائٹنگ میں بھی ڈفرنس نہیں ہے. اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں ہم عربی الفاظ پر. ہمیں عربی الفاظ جو ہوتے ہیں اس پہ ہمیں اعراب نظر آتے ہیں، جو ایک نئی چیز ہم سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں تھوڑا خوف بھی آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ کوئی لینگویج ایسی ہے جو بڑی مشکل سی ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں. تو اعراب تو اردو پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور اردو پہ بھی ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی نئی لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اردو بھی جو لوگ اردو نہیں جانتے، جب وہ اردو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ اردو کے الفاظ جو ہیں یہ زبر کے ساتھ آنے ہیں یا زیر کے ساتھ آنے ہیں یا پیش کے ساتھ آنے ہیں. تو اردو پہ بھی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک سوال ہوتا تھا اس میں اعراب لگائیے، تو اس میں مختلف ورڈز دیے ہوتے تھے، اس کو ہم نے اعراب لگانے ہوتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اوپر عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعراب کے ساتھ، اور نیچے اسی کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب یہ اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب یہ اردو بولنے والے یا اردو پڑھنے والے تو اس کو بغیر اعراب کے پڑھ لیں گے نا، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لیکن جو اردو نہیں جانتے ہوں گے ان کے لیے زبر زیر پیش سے آسانی ہو جائے گی. ان کو پتا ہوگا اچھا یہاں پہ زبر بولنی ہے، یہ اللہ ہے، یہ کے ہے، کی نہیں ہے، یہ نام ہے، نیم نہیں ہے، یہ سے ہے، سی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اردو میں بھی اعراب تو لگتے ہیں. اگلے پیج پہ دیکھیے، اب یہ زبر زیر پیش کو الگ الگ سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے اوپر نظر آ رہا ہے اسٹیپ نمبر 3 پہ زبر. اب زبر کیا ہوتی ہے؟ ایک ٹلٹڈ سی چھوٹی سی ٹیڑھی سی لائن جو کسی بھی حرف کے اوپر کی طرف لگی ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں. اور اس کی آواز جو ہوتی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اوپر جاتی بھی محسوس ہوتی ہے. جیسے با زبر ب، تا زبر ت، تا زبر ت، ب ت ث. اتنی چھوٹی سی آواز ہوتی ہے. اس کو زبر کی آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لمبا نہیں کرنا. ہم نے اس کو با تا نہیں بولنا. اگر ہم اس کو با تا سا بولیں گے تو وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ الف کے برابر ہو جاتا ہے. تو زبر کی آواز جو ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. ہونٹ آپ دیکھیں، آپ کو لپس کی شکل بھی نظر آ رہی ہوگی، لپس کی شیپ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہونٹ جو ہیں وہ زیادہ نہیں کھل رہے، وہ بڑے بڑے سے منہ نہیں کھلا ہوا، چھوٹی سی، یعنی کہ موومنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، لپس کی موومنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، اتنی چھوٹی آواز ہوتی ہے. ب ت ث ج ح خ. مائک میوٹ کر لیں پلیز، اپنے مائک میوٹ کریں تاکہ وہ آواز اس میں پھر ریکارڈنگ میں نہ جائے. اچھا، نیچے ورڈز دیکھیے، ورڈز دیے عین زبر ع، با زبر ب، دال زبر د، ع ب د، عبد. اس کو عبدا نہیں کرنا، عبد. نیکسٹ امر، 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 مرج، مرج، ثمر، فعل، رفث. کتنی چھوٹی آواز ہے، اس میں کوئی ایک لیٹر بھی میں لمبا نہیں کروں گی. فعل نہیں کری، رفثا نہیں کری، ثمرا نہیں کری، ثامرا نہیں کری، ثمارا نہیں کری. بہت کنٹرولڈ حرکت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی آوازیں الگ بول کر بھی اور جوائن کر کے بھی. یعنی اگر الگ بولے ا ب د، ابد،
أمر أمر مرج مرج ثمر ثمر فعل فعل رفث رفث عبس عبس. بہت کنٹرول حرکت کے ساتھ. اسی طرح نیچے دیکھیے زیر. زیر بھی اسی طرح سے ایک ترچھی چھوٹی سی ٹلٹڈ لائن جو کہ لیٹر کے نیچے کی طرف ہوتی ہے اس کو زیر بولتے ہیں. زیر پہ کیا ہوتا ہے؟ زیر پہ بھی آپ کے ہونٹ بہت زیادہ حرکت نہیں کرتے, بہت معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے اور آواز نیچے کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے بازیر بی بی اتنی سی آواز بی. تازیر تی تازیر تی بی تی تی بی تی تی. جیم زیر جی حازیر خی خوازیر خی جی ہی خی جی ہی خی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ ورڈز کی طرف دیکھیں تو ای بی لی کنٹرولڈ وائس چھوٹی چھوٹی حرکت ای بی لی. ی لی ج ی لی ج س فی ہ س فی ہ ح سی ب ح سی ب. اب اس میں آپ کو زبر اور زیر دونوں حرکتیں نظر آ رہی ہیں. ل می ن ل می ن م ل کی م ل کی ف ل قی ف ل قی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلے پیج پہ آئیں. پیش نظر آئے گی آپ کو. پیش کیا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹی سی ایک واؤ کی شکل کی جو لائن ہوتی ہے واؤ کی شیپ میں, اس کو پیش کہتے ہیں. یہ بھی لیٹر کے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور اس کی آواز جو ہے یہ گول ہوتی ہے, یعنی آواز گول ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لپس آپ کے تھوڑے سے راؤنڈ ہو جاتے ہیں جیسے با پیش بو, لیکن آواز کو لمبا نہیں کرنا, بو نہیں کرنا, بو بو بس. تا پیش تو سا پیش سو بو تو سو بو تو سو. جو ہو خو جو ہو خو کنٹرولڈ حرکتوں کے ساتھ. ورڈز کی طرف دیکھیے. رو سو لو رسولو رسولو نہیں کرنا, رسولو. عام طور پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ رسولو ربعو سبولا وجیدہ. یہ لاسٹ والی آوازیں لمبی نہیں کرنی, جتنی زبر ہے اتنی ہی رہے گی, چاہے وہ زبر کسی ورڈ کے لاسٹ پہ آ رہی ہو یا فرسٹ لیٹر پہ آ رہی ہو یا سینٹر میں آ رہی ہو. جو حرکت ہے یہ تینوں حرکتیں زبر زیر اور پیش کی آواز اس کی چھوٹی چھوٹی رہتی ہے, چھوٹی سی حرکت پیدا ہوتی ہے, چھوٹی سی آواز پیدا ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز تھی جو ہم پہلی مرتبہ قرآن مجید میں پڑھنے لگے ہیں, جو ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنی لمبی لمبی زبریں اور اتنی لمبی لمبی زیریں اور اتنی لمبی لمبی پیشیں کر دیتے ہیں. موسٹلی جو غلطی کامن مسٹیکس میں سے ایک مسٹیک یہ ہے کہ ہماری حرکات لمبی ہوتی ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت. تو کیوں ہوتی ہیں جبکہ اردو زبان میں بھی تو ہم یہ ساری حرکتیں پڑھتے ہیں؟ ابھی پیچھے بھی آپ نے دیکھا جب اعراب لگائیں کی بات ہو رہی تھی کہ اردو زبان میں بھی تو اعراب ہوتے ہیں نا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم عربی میں جب اعراب پڑھ رہے ہوتے ہیں, عربی میں جب ہم حرکات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی ساری گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں عربی اور اردو میں مماثلت. پیج نمبر 9 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے زبر. زبر میں کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ذرا, زال کے اوپر زبر ہے, ذرا. امانت, اس کو امانت نہیں ہم کہتے, ہم کہتے ہیں نا یہ میری امانت رکھ لو, تو ہم یہ نہیں کہتے یہ میری ذرا امانت رکھ لو, کہتے ہیں ہم اس طرح امانت. کیوں نہیں کہتے؟ تو قرآن مجید میں ہم کیوں اس کو آ کر کے بولتے ہیں جب زبر آتی ہے تو؟ اب اس کو ایمانت بھی نہیں کہہ رہے ہم, ہمیں پتہ ہے کہ الف کے اوپر ہمیں زبر پڑھنی ہے. امانت ہوتا ہے, صداقت ہوتا ہے, صادقت نہیں ہوتا. حرکت ہم کتنی کنٹرول رکھتے ہیں نا, صداقت کہتے ہیں نا, صداقت نام بھی ہوتا ہے. صادق, صادق تو چلو الف کے ساتھ ہے, پر صداقت صاد کے اوپر زبر ہے, صداقت. تو صادقت نہیں ہم کہہ رہے ہوتے. تو یہاں پہ جب ہم اپنی حرکتیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں بھی ہمیں اپنی زبر زیر پیش کی آوازوں کو کنٹرول رکھنا ہے. اسی طرح زیر دیکھیے, زیر بھی اردو زبان میں موجود ہے. شکست, اس کو شیکست نہیں کہہ سکتے. دیانت,
دیانت, وہ بندہ بہت دیانت دار ہے, نہیں کہتے ہم دیانت دار, دیانت کہتے ہیں. تلاوت, میں بہت اچھی تلاوت کرنا چاہتی ہوں, تلاوت نہیں کہتے, یا تالاوت نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پیش بھی ہوتی ہے, سرور, ثبوت, جنوب. تو یہ ساری حرکتیں اور سارے اعراب اور سارے الفابیٹس وہی ہیں جو کہ ہم اردو زبان میں پڑھتے رہے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں اس کو ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کی ہے. جب ہمارے ذہن میں ایک یہ آتی ہے نا چیز کہ یہ بہت مشکل سی کوئی چیز ہے اور یہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہے اور یہ ہارڈ ہے, یہ مشکل ہے, تو پھر ہم انکانشیسلی وہ نا مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو جب ہم یہ سوچیں کہ یہ وہی ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, وہی اردو جو ہم سارا دن اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, سارا دن ہم وہی الفابیٹس بول رہے ہیں, کوئی الفابیٹ اس میں ایسا نہیں ہے جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے, بلکہ اردو میں نے بتایا اردو میں ایکسٹرا ہے, اردو میں چے بھی ہے, ٹے بھی ہے, اڑے بھی ہے, زے بھی ہے, گاف بھی ہے, لیکن اس میں بلکہ کم ہے. وہی الفابیٹس ہیں, وہی اعراب ہیں, وہی زبر زیر پیش ہے جو کہ ہم سارا دن بات کرتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہم اتنا ہی ریلیکس ہو کے پڑھیں اور اتنی ہی حرکتیں رکھ کے پڑھیں جیسے ہم اردو میں رکھتے ہیں, تو ہمیں آسانی رہے گی. اور ٹھیک ہے, also make contacts. یہاں تک کسی کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر لیں. اچھا جی, یہاں تک ہم نے پڑھ لیا زبر زیر پیش اور اعراب. اسٹیپ نمبر 4 پہ آ جائیں. اسٹیپ نمبر 4 پہ آ جائیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے قرآن مجید میں جو ہم غلط پڑھتے ہیں, وہ ہے حروف مدہ. اگر آپ کے حروف مدہ اور زبر زیر پیش کی ہے جو ہے جس کو ہم حرکات بولتے ہیں, اگر آپ کے حروف مدہ اور حرکات ٹھیک ہو جاتے ہیں قرآن مجید, آپ کی میں کہتی ہوں کہ 80% تک آپ کی تلاوت بہتر ہو جاتی ہے. 80% آپ کی غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں اور 80% آپ کی تلاوت خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی حرکتیں ٹھیک ہیں اور اگر آپ کے حروف مدہ ٹھیک ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ دو چیزیں تھیں, ایک حرکات جس کی لینتھس میں نے آپ کو بتائیں کہ بہت چھوٹی رکھتے ہیں, منہ کو زیادہ حرکت نہیں کرتے, لپس آپ کے زیادہ موو نہیں کرتے. سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حروف مدہ. حروف مدہ اردو زبان میں بھی سب سے پہلے تو اس کو پلیز اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ حروف مدہ ہماری اردو زبان کا میں استعمال ہوتے ہیں. ہماری اردو زبان کی مین کہتے ہیں نا جیسے اس کے اوپر وہ جمی ہوئی ہے, ہم سارا دن اردو میں حروف مدہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بولنے میں. کیا ہوتا ہے حروف مدہ, کیا ہوتے ہیں مدہ؟ جیسے آپ کو لفظ سے نظر سمجھ آ رہی ہوگی, مدہ کا مطلب ہے اس کو وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. لمبا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ یعنی زبر کے مقابلے میں تھوڑا لمبا ہوتا ہے. زبر ہم نے پڑھی ب ت ث, یہ زبر تھی, تو اس سے تھوڑا تھوڑا کھینچ کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ الف بن جاتا ہے, واو مدہ بن جاتی ہے, یا مدہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے. وہی رولز ہوتے ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں, جو وہی عربک میں ہوتے ہیں. یعنی خالی الف جو ہوتا ہے نا, کوئی جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, خالی الف, اگر اس سے پہلے زبر آ رہی ہوتی ہے تو وہ الف مدہ کہلاتی ہے. جیسے پانی, جیسے پینا, جیسے تایا, جیسے بابا, جیسے جانا, جیسے بازار, جیسے بات, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ سب حروف مدہ ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی خالی الف سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ کہلائے گا. سب سے پہلے اوپر دیکھیں الف مدہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ورڈز بھی آپ کے سامنے دیے ہیں, پانی, پینا, اس کے علاوہ بھی میں نے بے شمار آپ کو ورڈز بتا دیے جو کہ ہم ابھی میں بات کر رہی ہوں تو میں پتہ نہیں کتنے الف مدہ آ رہے ہیں اور کتنے الف مدہ جا رہے ہیں. باتاسا. اب یہ دیکھیے, اب آپ کو پہلا جو ورڈ نظر آ رہا ہے, پہلے تو سائڈ پلر دیکھیے نا, یہ جو آپ کو سائڈ پہ ایک پلر نظر آ رہا ہے, وہ آپ کو پلر پہ نظر آ رہا ہے کہ با زبر ب, یہ ہاف پلر ہے, اور جو با زبر الف با, یہ فل پلر ہے. با کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ جتنا کہ ہم اردو زبان میں کرتے ہیں. جیسے ہم پانی میں کہہ رہے ہیں پا, جتنا پا اتنا با. ٹھیک ہے, اب با اگر الف ہے تو اگر زبر میں کہوں گی آدھی کرنی ہے تو کتنی کریں گے آپ؟ با اگر الف ہے تو زبر کتنی ہونی چاہیے؟ آدھی ہو کے کتنی بنے گی؟ سائمہ آپ بتائیں.
نہیں مجھے کر کے بتائیں نا. سائمہ جو ابھی سوال کر رہی تھی, سائمہ آصف نام تھا ان کا, کیا نام تھا ان کا؟ آصف سمجھ آیا تھا مجھے, آگے پتہ نہیں پیچھے سائمہ تک کیا تھا. اچھا اینی ویز دیکھیں نا, اگر ہم با بول رہے ہیں, میں بول رہی ہوں پا, میں بول رہی ہوں با, اگر میں کہوں کہ اس سے آدھی حرکت کر کے دکھاؤ تو کتنی ہونی چاہیے؟ با کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بولے, ب بولیں گے نا, ب بولیں گے نا, ب اور با, ب با, ب با, یہی ہوگا نا آدھا. اگر میں کہوں گی با با, با با, تو یہ آدھا ہو رہا ہے؟ یہ تو سیم نہیں لگ رہا آپ کو؟ با اگر میں زبر با بولتی ہوں اور الف بھی با بولتی ہوں تو پھر کیا ڈفرنس ہے؟ با با, با با, نہیں ب با, ب با, ب با, یہ ڈفرنس ہے نا. پلر, اب پلر کو سامنے رکھ کے پڑھیں ذرا, ب اینڈ با. ہاں با الف ہے, آپ نے بس سمپل سا رول اپنے ذہن میں رکھنا ہے, سمپل سا رول رکھنا ہے. نہیں اگر با یاد ہے, آپ ایک پانی کا ورڈ یاد رکھ لیں, پانی کا ورڈ آپ اپنے پاس رکھ لیں. پانی میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں اصل میں, یا مدہ بھی آگے آ رہی ہے جو کہ ابھی ہم ایکسپلین کریں گے, اور الف مدہ بھی آ رہا ہے. اب یہ پانی کا جو پا ہے نا, یہ سمجھ لیں آپ کا رول ماڈل ہے. اب پا کے اوپر آپ نے سارے جتنے بھی الف مدہ آئیں گے پا پہ رکھ لینے ہیں. پا, پا کے ساتھ میچ کر کے تا, پا کے ساتھ میچ کر کے سا, پا کے ساتھ میچ کر کے جا, پا کے ساتھ میچ کر کے ہا, پا کے ساتھ خا. کوئی بھی لینتھ آپ نے اگر چیک کرنی ہے, آپ نے پانی کے لیٹر کے, پانی کے پا پہ چیک کر لینی ہے کہ یہ میں اتنا بول رہی ہوں پا. اور جب زبر چیک کرنی ہے تو آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ پانی کا پا اگر الف تھا تو میں زبر اس کی آدھی کروں گی, تو میں اگر پا بول رہی ہوں تو یہ تو سیم بن رہا ہے. تو پا تو زبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے پ زبر ہے, پ. اگر با بابا میں کہہ رہی ہوں بابا بابا, تو با اگر الف ہے تو میں زبر بول رہی ہوں با, تو زبر تو با نہیں بنی نا, زبر تو مجھے آدھی کرنی ہے. تو زبر کتنی ہوگی؟ ب, ب با, پ پا, ت تا, س سا, ج جا, ح ہا, خ خو. یہ ڈفرنس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ اردو زبان میں بھی. اب آگے ورڈز کی طرف آؤ ذرا, الف مدہ کے ورڈ دیکھو. پہلا ہی ورڈ آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلا ہے جی قاف زبر الف قا, لام زبر ل. اگر میں اس کو بولتی ہوں قالا, قالا, تو لا, لا بھی میں زبر بھی اتنی بولوں اور الف بھی اتنا ہی بولوں, تو پھر کیا ڈفرنس ہے زبر میں اور الف میں؟ پھر تو دونوں کو سیم ہی ہونا چاہیے تھا. ڈفرنس تو تبھی پتہ چلے گا نا جب آدھے آدھ کا اگلا ورڈ دیکھیں. آگے ہے قالا, یہ دونوں الف مدہ ہیں. قاف زبر الف قا, لام زبر الف لا, قالا, یہ الف دونوں الف مدہ ہیں. لیکن جب میں اس سے شارٹ رکھوں گی, لام کو آدھا رکھوں گی, تو میں کہوں گی قال, قال, قال. وہاں پہ میں قالا نہیں کہہ سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ جی کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے, جی آ رہی ہے, آ رہی جی آ رہی ٹھیک ہے, ہے. الحمدللہ. تو یہ اتنی سی چیز اگر ہم یاد کر لینا, تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی تلاوت 80% تک امپروو ہو سکتی ہے. اگر آپ کے زبر کی لینتھ اور آپ کے الف مدہ کی لینتھ ٹھیک رہیں گی, یعنی کہ حروف مدہ اور حرکات کی لینتھ اگر آپ ٹھیک رکھتے ہیں, تو آپ کی 80% تک آپ کی غلطیاں قرآن مجید میں سے, جو کہ حرام درجے کی غلطیاں ہوتی ہیں, جن کو لحن جلی کہا جاتا ہے, وہ ختم ہو جائیں گی. کیوں یہ لحن جلی کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ عربک میں زبر کی حرکت کے ساتھ ورڈ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ الف ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لام زبر ل, لام زبر ل جو ہوتا ہے یہ تاکیدی لام کہلاتا ہے, یعنی کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ ضرور کے معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا, ل کے ساتھ اگر کوئی ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو لا بولیں, ل نہ کریں لا کریں, لا, تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نہیں ہوگا وہ کام. تو یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ترجمہ چلا جائے گا. ایک ہے ضرور ہوگا اور ایک ہے نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. تو زبر کی اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ لام جلی کہلاتی ہے کہ آپ نے زبر کی حرکت کو زبر جتنا ہی رکھنا ہے, الف مدہ کی حرکت کو الف مدہ جتنا ہی رکھنا ہے. نہ تو الف مدہ کو زبر بنانا ہے, نہ زبر کو الف مدہ بنانا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ 2 ورڈز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی اچھی اس پہ پریکٹس بھی ہو سکتی ہے. قال 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 قال. اب اس کو میں, آپ جو کہہ رہی تھیں کہ ساکن لگ رہا ہے, ان کو میں کہوں گی قال. اگر میں کہوں قال تو پھر ساکن ہے نا. اگر میں کہہ رہی ہوں قال تو ساکن کیسے ہو گیا لام؟ میں کہہ رہی ہوں قال قال, قال نہیں کہہ رہی, قال. قال کہوں تو ساکن ہوتا ہے نا لام. میں کہہ رہی ہوں قال 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 قال. الٹا بولوں قال 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 قال. سب سے مشکل کام زبر کی حرکت کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے, اور اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آگے دیکھیے رو د. اب یہ دیکھیے الف ہے, پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو آواز کیا ہوگی رو کے ساتھ الف ہے یعنی الف مدہ ہے تو آواز ایک الف لمبی ہو جائے گی رو رو. اگین دال کے اوپر صرف زبر ہے تو آواز پھر ہم کنٹرول کریں گے د رو د ارود ارود. اب اس کو میں ارودا نہیں کہہ سکتی. اگر میں دا بولا تو وہ دال کے ساتھ بھی الف آ جائے گا نا. کیا ورڈ ہے ارود ارود د د پہ سٹاپ ارود ارود. اگلا دیکھیے, اگلے ورڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دال کے ساتھ الف بھی ہے تو یہاں پہ آپ اپنے شوق پورے کر لیں. ارود, یہاں پہ دا شروع, یہاں پہ دا ٹھیک ہے. پیچھے والے ورڈ پہ اگر ہمیں دا لگا دیا تو وہ ورڈ کا میننگ ہی بدل جائے گا. ارود 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 ارود. ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا آپ کے کان کیچ کر رہے ہیں میری اس لینتھس کو یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا. دیکھیں کتنا ڈفرنس. اگر ہم اس میں آد و آد کا فرق نہیں رکھتے نا تو پھر ڈفرنس نہیں ہم کیچ کر پائیں گے. یعنی اگر ہم پڑھانا چاہیں کسی کو اور اس کو میں آپ کو بولوں پڑھیں جی قالا قالا ارادا ارادا تو آپ کیا سیکھیں گے مجھ سے؟ پڑھانے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اور زیادہ ہمیں تھوڑا ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلے کے کان اس چیز کو کیچ بھی کر سکیں کہ ہاں اس میں کوئی آد و آد کا فرق تھا. قال 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 قال. اب آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. اراد 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 اراد. اگر میں ارادہ ارادہ کروں تو وہ تو سیم ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ زبر اور الف مدہ میں ہاف کا ڈفرنس رکھنا ہے. جیسے پلرز آپ کو صاف کلیئر دکھائی دے رہا ہے کہ با کی لینتھ ہاف ہے, اسی طرح قرآن مجید میں بھی جب آپ نے یہ پڑھنے ہیں ورڈز تو آپ نے اس میں ہاف کا ڈفرنس پیدا کرنا ہے. الف کی لینتھ نارمل الف جتنی جو کہ ہم اردو میں بولتے ہیں, اور زبر کی لینتھ اس الف کے مقابلے میں آدھی. آگے چلتے ہیں. یا مدہ. یا مدہ ابھی بے شمار ہم اردو زبان میں ورڈز بولتے ہیں. جیسے اوپر تھا پینا, مجھے پانی پینا ہے. کیا ہوتی ہے یا مدہ؟ یا سائلنٹ ہوگی یا ساکن ہوگی, یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں یا مدہ. یعنی ایک الف کے برابر آواز لمبی ہو جانا. جیسے پینا, مجھے پانی, پانی نی نون زیر یا نی ایک الف لمبا ہے, یہ یا مدہ ہے. پینا پا زیر یا پی ایک الف لمبا ہے, یہ بھی یا مدہ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں غریب قریب, اور بھی اسی طرح بہت سارے ورڈز آپ کو اردو زبان میں ملیں گے جو کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی اے کے ساتھ. اور سینٹر میں جو یا آتے ہیں جیسے غریب قریب مجیب, اس طرح بے شمار الفاظ آپ کو ملیں گے. تو جتنا ہم نے یہاں پہ
या मद्दा को लंबा करते हैं, हम ये तो नहीं कहते मुझे पानी पीना है, पीना तो नहीं कहते ना, नॉर्मल जितना पीना, मुझे पानी पीना है, उसी तरह बी, बाज एरिया बी, एक अलिफ लंबा। अब बाज एरिया बी एक पिलर लंबा है, एक अलिफ लंबा है, तो जेर की आवाज कितनी होगी? बी 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 बी। आधो आध का फर्क रखेंगे, हाफ का डिफरेंस रखेंगे। बाजेरिया बी, ताजेरिया ती, साजेरिया सी, बी ती सी, बी ती सी, बी ती सी। ये थी जेर, बी ती सी, ये हो गया याए मद्दा। अब आगे देखिए, वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। सी, साजेर सी, सिंगल हरकत है, हम लंबा नहीं कर सकते। सी कहा तो वो याए मद्दा हो जाएगी। सी रॉ, रॉ जबर अलिफ रॉ, एक अलिफ लंबा क्योंकि अलिफ मद्दा है। तो जेरिया ती, एक अलिफ लंबा क्योंकि याए मद्दा है। सी रॉ ती, सी रॉ ती, सी रॉ ती। अगला देखिए, सी रॉ ती। अब यहाँ पे तो के साथ याए मद्दा नहीं है सेकंड वाले वर्ड पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं सिराती, तो वो तो पहले वाला वर्ड था सिराती, सेकंड है सिराती, सिराती, सिराती। तो की हरकत को यहाँ पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये याए मद्दा नहीं है, सिर्फ जेर है। सिराती, 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 सिराती। फिर से सिराती, सिराती। समझ आ रही है? अगला देखिए, इबादी, ई सिंगल हरकत, बा एक अलिफ लंबा हो गया, अलिफ मद्दा है। दी एक अलिफ लंबा हो गया क्योंकि या मद्दा है। इबादी, इबादी, इबादी। अगला देखिए, दाल के साथ अब आगे या मद्दा नहीं है, तो हमें दाल की हरकत को वहीं रोकना पड़ेगा। इबादी, इबादी। फर्स्ट वाला इबादी, सेकंड इबादी, 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 इबादी। दी दी, दी दी, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह आगे वाव मद्दा पे आ जाते हैं। वाव मद्दा भी बेशुमार जगह पे उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। बाहर सूरज निकला हुआ है, सूरज, इसको हम सूरज नहीं कहेंगे, ना इसको सूरज कहेंगे, ना ही हम इसको छोटा करते हैं, ना ही हम इसको बहुत ज्यादा खींच के पढ़ते हैं। सूरज, बाहर सूरज निकला हुआ है, तो जितना सू उतना बू, उतना तू उतना सू। जितना मैं बूट कहती हूँ, मैंने बूट पहने हैं, या जितना मैं कहती हूँ बाहर बहुत लूट खसूट मची हुई है, लूट, वो लूट के चला गया, लूट, जितना लू का लूट का लू, उतना बू उतना तू उतना सू। और जितना ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें जरा प्लीज। अच्छा जी, हम वाव मद्दा की बात कर रहे थे कि जितना हमने वाव मद्दा को उर्दू जुबान में रखना होता है, जैसे सूरज है, लूट है, खसूट है, या और कोई जो भी वर्ड्स आपके जहन में आएंगे वाव के साथ, उतनी ही लेंथ हमने वाव मद्दा की अरेबिक में भी रखनी है। सूरज जैसे सू, वैसे बू तू सू। और जब जबर की पेश की बात होगी तो उसके मुकाबले में क्योंकि आधी थी, तो बू तू सू। अगर वाव मद्दा है तो पेश कितनी होगी? बू तू सू, बू बू, तू तू, सू सू। वर्ड्स देखिए, फ सिंगल हरकत थी, जबर है। तू एक अलिफ लंबा हो गया, वाव मद्दा है। बू एक अलिफ लंबा हो गया, वाव मद्दा है। फ तू बू, फ तू बू, फ तू बू। सेकंड देखिए, अ तू बू, अ तू बू। अब यहाँ पे मैं अ तू बू नहीं कह सकती। अगर मैंने बोला तू बू, तो वो बू जो है वो क्या हो जाएगा? वाव मद्दा बन जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ पेश की लेंथ पढ़नी है। अ सिंगल हरकत, ये भी आ नहीं हो सकता। अ तू बू, अ तू बू।
فتوبو اتوبو فتوبو اتوبو اتوبو فتوبو. اگلا دیکھیے افیضو سنگل حرکت ہو گئی، فا زیریا فی یا مد آ گیا ایک الف لمبا، ضاد پیشوا زو واو مد آ گیا ایک الف لمبا. افیضو افیضو تفیضو. سنگل حرکت فا زیریا فی یا مدہ، لیکن ضاد کے ساتھ آگے واو نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو زو نہیں کر سکتے. تفیضو تفیضو افیضو تفیضو. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ریکارڈنگ سٹاپ کر لیں.